मुकद्दस को खोलेंगे, इसका पढ़ने वाला, इसका सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरता है। खुदा बुजुर्ग की लाजवाब कुदरत और बाखरों का करंट आप सबकी जिंदगियों को तब्दील कर दे और आप मुकम्मल तौर पर निजात पा जाए। आमीन आमीन। न्यू टेस्टामेंट, आहद जदीद, नया आहदनामा, पहला पत्रस, दूसरा बाब, पहली आयत से तलावत की जाएगी। कलाम मुकद्दस हमें आज क्या सिखाता है? बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, क्या करके? दूर करके नौजवान बच्चों की मालिक खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए पढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदा उनके मेहरबान होने का मजा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले खुदा के नजदीक मकबूल होती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बैठ जाइए। पाक कलाम हमें तकवीयत देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी गांठ छांट करता है और हमें खूबसूरत बनाता है। मेहरबानी मेरी तरफ हर एक ध्यान रखिए ताकि आप फायदा हासिल करके जाए। अगर आप इधर उधर देखेंगे, अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आपके आने का कोई आपको फायदा नहीं, आपका वक्त जाया होगा। ये खत, इसका पस मंजर पत्रस का पहला आम खत कहलाता है, जो मसीही कलीसिया यानी एशियाए कोशिकर के रहने वाले मसीहियों के लिए लिखा गया। वजह, उनको बहुत सी एज़ा-रसानियों का सामना था, मुश्किलात का सामना था। वो खौफजदा थे, डरे और सहमे हुए लोग थे। एशियाई कोशिक यानी आज का तुर्की, उसमें बहुत से मसीही फैले हुए थे इधर उधर। जिस तरह आज हम मुल्क पाकिस्तान में कुछ मसीही इधर रहते हैं, कुछ उधर रहते हैं, कुछ उधर रहते हैं। ये खत इसलिए लिखा गया ताकि यीशु मसीह के वादे को याद दिलाया जाए। यीशु मसीह की क़यामत, मुर्दों में से जी उठने और दोबारा आने के वादा की उम्मीद जो है लोगों के दिलों में जगाई गई कि आप लोग मुसीबत में जोर पकड़ लो, आप लोग मुसीबत में जोर पकड़ लो। आपकी हौसला अफजाई के लिए आज ये खत पढ़ा गया। उस वक्त एशिया कोशिक के मसीहियों के लिए भी ये खत इसीलिए लिखा गया कि वो कुव्वत पा जाए और दलेर हो जाए कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये इस खत का पसे मंजर है और आज का उन्वान भी ये है, कलीसिया। कलीसिया क्या है? कलीसिया की पहचान क्या है? कलीसिया के पास इख्तियार क्या है? कलीसिया में कैसे लोग खुदा बाप शामिल करता है? कलीसिया कौन से रास्ते पर चल रही है? कलीसिया ने कहां पहुंचना है? कलीसिया के लोग कितने अजीम लोग हैं। हालेलुया। क्या कलीसिया जानना चाहती है? अपना अपना हाथ खड़ा कीजिए, मेरे साथ रहिएगा।
کیونکہ بہت سی کلیسیاؤں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہمارے پاس اتھارٹی کیا ہے، ہمارا اختیار کیا ہے اور ہماری حدود کیا کیا ہے۔ ہم بغیر حدود کے چلتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے ادھر ادھر انیوا، تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ ایسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلیسیاؤں کو کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے۔ زبور 22 باب کی 22 آیت میں خدا کا بندہ مقدس داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے I will declare your name to my brothers in the midst of the assembly۔ اس کا ترجمہ ہے میں مجلس کے درمیان اپنے بھائیوں میں تیرے نام کو بتاؤں گا، یعنی یہوہ الوہیم کے نام کو بتاؤں گا۔ کن لوگوں کے سامنے؟ اسمبلی کے سامنے، مجلس کے سامنے۔ اس کے لیے پرانے عہد نامہ میں جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاہا، جس کا انگریزی ترجمہ ہے اسمبلی، کانووکیشن اور کانگریگیشن۔ اس کا جو یونانی، اس میں یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے نئے عہد نامہ میں ایکلیسیا ہے، اور ایکلیسیا کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا ترجمہ ہے الف، ایمانداروں کی جماعت، بے ایمانوں کی جماعت نہیں، ایمانداروں کی جماعت۔ بے ہے خدا کے بلائے ہوئے لوگ۔ کیا؟ میرے پیچھے بولیے، آپ لوگ ہیں جی، دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ آپ لوگ ہیں۔ میرے پیچھے بولیے، دنیا سے الگ کیے ہوئے دار خدا کی منڈلی۔ ہاللیلویا، کیا عزت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اہم ترین 7 الفاظ پاک کلام کے، ایک مسیح کی دلہن، دوسرا مسیح کا بدن، تیسرا پاک لوگ، چوتھا خدا کا گلا، پانچواں تبدیل شدہ زندگیاں، چھٹا نعمتوں کے مختار، اور ساتواں زندہ پتھر۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں بجائیے۔ آپ لوگ زندہ پتھر ہیں، اور پاک کلام میں لکھا ہے آپ لوگ قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر زندہ پتھر بنتے جاتے ہو۔ کیا؟ اور روحانی گھر بن جاتے ہو۔ ہاللیلویا، کلیسیا خدا کا بنایا ہوا روحانی گھر ہے۔ یہی عنوان آج کے ٹاپک کا ہے، آپ لوگ کلیسیا روحانی گھر ہے۔ آپ کو روحانی گھر بنایا کیوں کیا؟ آپ کو مقدس کیا کیوں کیا؟ آپ کو چنا کیوں کیا؟ آپ کو برگزیدہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو پاک کلام کیوں دیا گیا؟ آپ کو بڑے کے لہو سے دھویا کیوں کیا؟ آپ کے لیے یسوع مسیح نے کیوں خون بہایا؟ تاکہ زمین پر آپ شیطان کی روحانی فوجوں کے ساتھ خدا کی روحانی فوجیں بن کر جنگ لڑو۔ ہاللیلویا، آپ لوگ اس لیے چنے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے خون اس لیے بہایا گیا، اس بہایا کہ آپ اس زمین
जंग लड़ी शैतान के साथ। सब लोग याद रखिए चुने नहीं जाते और ना मसीह की कलीसिया में शामिल होते हैं। बेशक वो चर्च में आ भी जाए, रोज इबादत करे, रूटीन के साथ आए, जिनमें मसीह नहीं, उसका पाक रूह नहीं, जो जिंदा पत्थर नहीं बने, जो खुदा के घर में शामिल नहीं हुए। आप लोग खुदा के घर में शामिल हो गए हैं। और कलीसिया सिर्फ एक ही कलीसिया का नाम नहीं, कलीसिया तमाम कलीसियाओं का नाम है। जितने भी मसीह के बदन हैं, हम अभी गौर करेंगे, सब लोगों को ये इख्तियार नहीं बख्शा गया, ये प्रिविलेज नहीं दिया गया। दूसरी बात को निकालिए जल्दी से। देखिए आयत में लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी बिठा दिया, चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म साबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और शरीर पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। हालेलुया। दोनों खुशखबरी थी, यीशु मसीह सलीब थी, जिंदा हो फिर दोबारा आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। हालेलुया। क्या बात है, कितनी इज्जत अफजाई की बात है। आइए पुराना अहदनामा इस्तिस्ना 23वें बाब को जल्दी से निकाल दीजिए। अब आपको पता चलेगा आप कितने अहम तरीन इज्जत वाले लोग हैं और बहुत से लोग इस बात से महरूम रह गए। इस्तिस्ना तौरात की आखिरी किताब और बाइबल मुकद्दस की शुरू से लेकर आगे जब जाए तो 5वीं किताब आती है। 5वीं और आखिरी किताब तौरात। 23वें बाब पहली आयत, जिसके खुद से कुचले गए हो या आमद काट डाली गई हो वो खुदावंद की जमात में आने ना पाए। आपने पढ़ लो। दूसरी आयत में लिखा है, कोई हरामज़ादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में आने ना पाए। इसकी तस्वीर बहुत खुले अल्फाज में मैं नहीं करूंगा, टाइम भी नहीं और मौका भी नहीं। ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। ट्रांसजेंडर अंग्रेजी में और उर्दू में इसका तर्जुमा है ख्वाजा सरा। फिर हरामज़ादे वो लोग जो नाजायज औलाद होते हैं। अमूनी और मुआबी भी उनमें शामिल हैं। मुआबी लूत की नस्ल से लोग, बहुत से लोग कलाम पढ़ने वाले समझ गए होंगे। समझ गए हो? 10वीं पुश्त तक खुदा की नस्ल में, खुदा की जमात में शामिल ना हो। कि हम लोग क्या हैं?
مسیح کی کلیسیا جن کو پاک کلام دے دیا گیا، جن کے لیے کفارہ دے دیا گیا، جن کے لیے یسوع مسیح دوبارہ آ رہا ہے، خداوند نے ان لوگوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اپنی میراث میں شامل کر لیا۔ آپ اس کی الہی اور زمینی برکات کے وارث ہو۔ بہت سے لوگ پاک کلام بتاتا ہے اس بات سے محروم ہے، خدا نے خود منع کر رکھا۔ اب خدا نے آپ لوگوں کو شامل جن کو کیا ہے، آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ کس کا مقابلہ؟ آئیے میرے ساتھ جلدی سے مکاشفہ کی کتابیں نکال لیتے ہیں۔ 12ویں باب کی 10ویں آیت سے پڑھیں گے، غور سے پڑھیے گا۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے بھائیوں یعنی کہ خدا کی منڈلی پر الزام لگانے والا، خدا کے لوگوں پر، خدا کے گلہ پر، مسیح کے بدن پر، مسیح کی دلہن پر، مسیح کے پیروکاروں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ گرا گیا۔ اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خوشی اور تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اب وہ اپنی شرارتیں تیز کر رہا ہے، اس کو گرا دیا گیا ہے، اس کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس کو پتا ہے میں نے ختم ہو جانا ہے، وہ ہارا ہوا ہے۔ اس لیے خدا نے کلیسیا کو روحانی گھر بنایا ہے۔ کہ آپ شیطان کے ساتھ جنگ لڑے۔ آپ کلیسیا ہیں، پاک کلیسیا، مقدس پتھر کے پاس آ کر مقدس بن گئے ہیں اور خدا کی امانت میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم اب کیا بن گئے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے بات ہے 9ویں آیت میں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ پہلے روحانی گھر سے باہر تھے ہم، اب ہم روحانی گھر میں ہیں اور شیطان کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑنی ہے۔ جیسا بولتے تو ایک اور بات ہے، 8 باتیں اہم تھی۔ پہلی، تم ایک برگزیدہ نسل ہو۔ آئے ہائے ہائے کیا ہی بات ہے۔ دوسری، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو۔ اتنا جواب سے تھے میرے واسطے بھی تھا نظامیہ میں، مقدس قوم ہو۔ آئے ہائے پاک کی جن کی تقدیس ہو گئی ہے، جن کو بڑے کے لہو سے دھو دیا گیا ہے، خدا کی ملکیت
خدا کی امت ہو، خدا کی خوبی ظاہر کرنے والے ہو، یعنی کہ خدا کے کردار کو، کردار بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے میری کلیسیا کا، میرے خادموں کا بھی کردار میرے جیسا ہو۔ میرے روحانی بات لیاقت کیسا صاحب ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا کرتے تھے، ابھی بھی سکھاتے ہیں، کبھی کبھار یاد آ جائے کہ کام بے شک تھوڑا کر لو لیکن تیرا کردار کبھی تھوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا، گلوری ٹو گاڈ، گلوری ٹو جیسس۔ کردار پاک صاف و خوبصورت ہو، خدا کی جیسا اور اس کے پاک کلام کے مطابق ہو، خدا کے غلام کا اور کلیسیا کا بھی۔ تم لوگ تاریکی سے عجیب روشنی میں بلائے گئے ہو۔ عجیب کا مطلب ہے ایسی روشنی جو عام روشنیوں سے ہٹتے ہیں، بلب والی نہیں، ٹیوب والی نہیں، یا اور کسی لائٹ والی نہیں۔ آپ امت نہیں تھے، آپ کو عزت دی گئی، پریولیج آپ کے پاس ہے کہ آپ اب امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، اب آپ پر رحمت ہو گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ ابراہیم اور دوسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے خدا فرشتوں کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، اور آپ ابراہیم کی نسل سے ہو۔ لکھ لو، کلوزنگ کر دے موٹیاں گلا تو کرتے۔ کلیسیا بطور ایک فوج ہے، زمینی فوج مختلف یونٹوں سے مل کر بنتی ہے۔ لکھ لیں، یونٹ مؤثر رابطے رکھیں، اچھے رابطے، تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اچھے فیصلہ جات کرے تو ہی جنگ جیت سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور قرآنی پرتن آپن سے اچھے رابطے رکھے، محبت ڈالے، لڑائی جھگڑے تو دور ہو گئے، بدکاری، حسد، اسی شروع سے پڑھے ہیں ہوئے۔ فوج کا فوجی صحیح طور پر کام کرے ایمانداری کے ساتھ تو خدا کی فوج جیت جائے گی۔ ہاللیلویا۔ جنگ جنا کی لڑتا یہوہ اور جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا دے فوجیوں، تسی قائد، انتظامیہ سارے خدا کی فوج سے شامل ہو، کلیسیا سے شامل ہو۔ آپ لوگ ایک یونٹ میں ہیں، پتہ ہے نا یونٹ تھا؟ روپیہ نکل بجلی سے یونٹ کا پتہ ہے، لیکن میں نے کی $1 چلا گیا تو بل دینا پڑتا ہے، فارم بھی نہیں یاد رہتا ہے نا۔ کلیسیا بطور مہاجروں کا گروہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایک بس یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں؟ ہم ایک بہتر ملک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا روحانی سفر چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ روحانی سفر۔ ہم اب پردیسی اور مسافر نہیں، کیونکہ ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنے ملک مولا میں پہنچنے کو ہیں، عدن کو واپس جا رہے ہیں۔ کون کون اس بس میں سوار ہے، اس ڈبے میں سوار ہے، اور وہاں کی ٹرین ٹکٹ کیا سوار ہے؟ یہ ایکچولی ٹاؤن چرچ کی بلڈنگ سمجھ لے ایک بس ہے، ایک ڈبہ ہے جس میں روحانی لوگ سفر کر رہے ہیں اور باغ عدن کو واپس جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، جو بس کے اندر ہے یا ڈبے کے اندر ہے
ان کا ہاتھ پکڑ کر اس ڈبے میں چڑھا لے، کہیں بس میں پیچھے نہ بکھا دے کہ میں پہنچ جاؤں بس، کہیں چھاتے چڑھ جاتے ہیں کہ میں وہ آگے لگ بھی کرے۔ کلیسیا خدا کا خاندان ہوتی ہے، اور کلیسیا کے لوگ جو ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اب خدا اپنا بیٹا یا بیٹی کیسے بناتا ہے اور اپنی بس میں کیسے سوار کر لیتا ہے، اپنی پلٹن میں، اپنی منڈلی میں، اپنی جماعت میں، مسیح کے لوگوں میں، برگزیدہ لوگوں میں، خدا کے گلہ میں کیسے شامل کرتا ہے۔ ڈاکٹر بیگم ایک بازار کی عبادت میں کلام سنا رہے تھے، عبادت جیسے ختم ہوئی، ایک شرابی وہاں پر اس عبادت میں شامل تھا۔ آگے کہتا ہے، مسٹر گراہم، آپ جو بشارت دے رہے تھے یسوع مسیح کی، مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ آپ نے جتنی باتیں بھی لوگوں کے ساتھ کی بشارتی عبادت میں، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ وہ شرابی تھا، اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا، روزانہ شراب پیتا، غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں، حرام کاریوں میں زندگی گزارتا۔ کہتا ہے مسٹر گراہم، چلو میں ایک باری موقع دینا وا تاڑے یسوع مسیح کہ میری زندگی پہ کام کرے، پھر میں نے یقین ہوئے گا۔ کہنا ٹھیک ہے، وہ دن وعدہ ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب بھی شراب پینے لگتا ہے تو کوئی چیز اسے روحانی طور پر روکتی ہے۔ جب بھی وہ شراب پینے لگتا ہے اس کو کوئی چیز روحانی طور پر روکتی ہے۔ روزانہ اس کے ساتھ یہی سلسلہ رہتا ہے، اور کچھ دنوں بعد اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یسوع المسیح ہے، جس کی مسٹر گراہم تبلیغ کر رہا تھا، بشارت دے رہا تھا کہ یسوع مسیح زندگیوں کو بدل دیتا ہے اور نجات دے دیتا ہے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا چالنا مکمل طور پر بدل جاتا ہے، اور واپس وہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، شراب نوشی چھوڑ دیتا ہے اور یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور خدا کی منڈلی میں شامل ہو جاتا ہے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم یسوع مسیح کو موقع دیں گے اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے، تو پھر ہی ہم روحانی گھر کے وارث بن جائیں گے، روحانی گھر میں شامل ہو جائیں گے، خدا کا خاندان بن جائیں گے۔ اگر کوئی باہر ہے خدا کے گھر سے، روحانی گھر میں شامل نہیں، تو یسوع مسیح کو موقع دیجیے، آپ بھی بدل جائیں گے اس شرابی کی طرح۔ اس بس میں، اس ٹرین میں، اس ڈبے میں شیطان کے پیروکاری کرنے والے کسی بندے کو نہ گھسنے دینا، ورنہ آپ ہی تکلیف میں آ جاؤ گے، آپ ہی اسی کے طرح بن جاؤ گے۔ کوئی پیچھے لڑکے تے چڑھ کے مارنا بس۔ خدا کی فوج پلٹن آپ لوگ کو جنگ لڑنی ہے، آپ کی جنگ گرائے ہوئے کے ساتھ ہے، ابلیس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جو ہارا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ہار جاؤ۔ خدا کے لوگ ہار جائیں، ہم نے ہارنا نہیں، ہم نے جیتنا ہے، کیونکہ ہماری جنگ ہمارا خدا لڑ رہا ہے، اور